शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बजट पे बहस हो रहा है। बलूचिस्तान का जो मौजूदा बजट पेश किया गया उसका हजम 4 खरब 65 अरब और 52 करोड़ रुपए है। मुख्तलिफ मदात में रखे गए पैसे है। अमन अमान के लिए 44 अरब रुपए, कोरोना से निपटने के लिए 4.5 अरब रुपए, तालीम के लिए 17%, मवासलात के लिए 9% और इसी तरह दीगर मदात में मिला के जनाब स्पीकर साहब, इस बजट से पहले और गुज़िश्ता बजट पे जब बलूचिस्तान का बजट बनने जा रहा था तो अपोजिशन को एतमाद में न लेने पर अपोजिशन ने गुज़िश्ता बजट पे भी एहतजाज किया था और मौजूदा बजट पे भी एहतजाज किया। जनाब स्पीकर साहब, मेरे ख़्याल में एहतजाज अपोजिशन का हक़ है और जिस तरह आज हुकूमत में बैठे हुए हमारे दोस्त वज़रा इस असम्बली का हिस्सा है, इसी तरह अपोजिशन भी अपने इलाकों से कामयाब होकर इस ऐवान में और इस असम्बली के हिस्सा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे दोस्त जिस तरह अभी असगर खान ने फरमाया कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में एक रिवायत डाली गई थी अपोजिशन को नज़रअंदाज करने का, ये हम सुनते चले आ रहे हैं मेरे ख़्याल में गुज़िश्ता 2 सालों से, और आज भी इस असम्बली के अंदर यही बातें हो रहा है। मैं जनाब स्पीकर साहब कहता हूँ कि गुज़िश्ता दौर में अगर इस तरह किया गया वाकई वो एक गलत अमल था, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर कहूँगा कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में बैठे हुए लोगों के और मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए दोस्तों की कौल फ़ेल में जो है बड़ा तज़ाद है। उसकी मिसाल मैं इस तरह जनाब स्पीकर साहब आपको दूँगा। हमारे दोस्त फरमाते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो है हुकूमत बिल्कुल इनकारी थी अपोजिशन को फ़ंड देने के लिए कि अपोजिशन को कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर ये मौजूदा हुकूमत अपोजिशन के एहतजाजों में आकर अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात भी करता है, उन्हें तसल्ली भी देता है, उनसे स्कीमें भी लेता है, उनकी तजवीज़ें भी लेता है, फिर अगर वो अपने उस बातों की वादा खिलाफ़ी करता है तो मैं कहता हूँ कि वो हुकूमत इस हुकूमत से 100 दर्जा बेहतर है। कम अज़ कम इनकारी था, उसकी उस कौल व फ़ेल में कोई तज़ाद नहीं था। मैं छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि जब मौजूदा हुकूमत ने हमसे अपने हलकों के हवाले से जनाब स्पीकर साहब उन्होंने स्कीमें मांगी, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से हमें टेलीफोन आया तो पहली दफ़ा मैंने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लिए ये लेटर भेजा और इसमें 90 करोड़ रुपए की स्कीमें है और इसको बाकायदा मैंने वहाँ से रिसीव करके अपने साथ रखा। लेकिन जब बजट बनने जा रहा था तो उन दौरान हमें फिर टेलीफोन आ गया कि आप इन स्कीमों को कम करें, और उसके बाद फिर अपोजिशन एहतजाज पे चली गई और उस एहतजाज के बाद फिर हमारे दोस्तों से वज़ीर आला से भी हमारी मुज़ाकरात होती रही, कई नशिस्तें हुई। दूसरी नशिस्त के बाद उन्होंने दोबारा हमसे जो है स्कीमात मांगी गई जनाब स्पीकर साहब, उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी तरफ से ये स्कीमात मेरे हाथ में है। असगर खान साहब अगर आप इस तरफ देखें, मेरे ख्याल में आप और दो उधर चमन में मिलेंगे, आप दोनों मुज़ाकरात के हिस्से थे आखिरी दौर पे, फिर मैंने ये जमा किया।
لیکن جناب اسپیکر صاحب کی جو حکومتی اراکین نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے کم از کم وہ ایک اقرار ہوتا ہے بلوچ پشتون یا اس صوبے کا، اگر میں آج کہوں کہ یہ دونوں لیٹر جو میں نے ایک وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں جمع کیے ہیں، آج ان دونوں لیٹر میں سے میرے حلقے میں ایک اسکیم بھی نہیں ہے، ایک اسکیم بھی نہیں ہے اگر کوئی اس کو پروو کرے، اور یہ ریسیونگ بھی میں نے دی ہے اور ان دوستوں کے ہاتھ میں بھی دی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ گزشتہ دور حکومت میں اگر وہ لوگ انکاری تھی کہ ہم اپوزیشن کو کچھ نہیں دیں گے، کم از کم ان کا ایک زبان تھا، وہ اپنے اس زبان پہ رہے، ان کی حکومت تھی۔ آج اگر یہ بھی ہمیں انکار کرتے، کم از کم ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں تھا، ہم آج کی طرح اس دن بھی احتجاج کرتے، ہم اس دن روڈ پہ احتجاج کرتے، آج اسمبلی میں احتجاج کرتے، پھر اپنے عوام کو کہتے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ لیکن ہمارے ساتھ وعدہ کر کے اس کے بعد جب اس وعدے کی خلاف ورزی کی گئی تو کم از کم اس سے ہمیں دکھ ضرور پہنچا ہے۔ ہم اپنے اس اسمبلی کے فلور پہ اپنے عوام کو جناب اسپیکر صاحب آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ سریاب کے عوام یا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے دوسرے علاقوں کے عوام، ہم آپ کے نمائندے ضرور ہیں، لیکن یہ موجودہ حکومت کرپشن، اقربا پروری، میرٹ کی پامالی، ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ دور حکومت میں میرے حلقوں میں جناب اسپیکر صاحب جس طرح ہم کہتے رہے کہ ہمارے حلقوں میں مداخلت ہوتی رہی ہے، ہم عدالتوں میں بھی گئے، یہ وہ تمام تصویریں ہیں میں نے اکٹھے کی ہے، یہ وہ غیر منتخب نمائندے ہیں، یہ وہ اس حکومت کے لاڈلے یا چیلے آپ کہہ سکتے ہیں جو آرے ہوئے لوگ ہیں، مختلف اسکیموں کی یہاں پہ افتتاح کر رہے ہیں سریاب میں۔ ہم اس کے لیے عدالت بھی گئے اور دوبارہ عدالت بھی جائیں گے جناب اسپیکر صاحب، لیکن ایک بات ضرور کہیں گے کہ کم از کم اپنے حلقوں میں ہم کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سارے دوست، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو فنڈ نہیں ملنا چاہیے۔ آج اگر ان علاقوں میں جس طرح ملک سکندر نے کہا کہ اگر اس علاقے میں 6 اسٹیڈیم ہے، 3 اور اسٹیڈیم اس علاقے کے اندر بن رہا ہے، لیکن سریاب کی 12 لاکھ آبادی کے لیے ایک اسٹیڈیم، شاہوانی اسٹیڈیم وہاں پہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے لیے صرف میں نے سرچ لائٹ، اس کی گیٹ ٹوٹے ہوئے ہے اور کچھ چھوٹی سی میرے خیال میں 2-3 کروڑ روپے کی اسکیمی تھی، میں نے ڈپارٹمنٹل اسکیمیں جمع کی تھی، وہ آج آپ کے اس پی ایچ ڈی پی میں نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، وزیر اعلیٰ اگر اس ایوان میں بیٹھ کر ہنس رہا ہے، میرے خیال میں اس کو اس بات کا احساس ہونی چاہیے، اور وہ یہ ایسا موقع نہیں ہے، وہ اپوزیشن کو سننی چاہیے، اور اگر آج کوئی ایسی غلطی انہوں نے کر ڈالا ہے تو کم از کم اس پہ ندامت ضرور افسوس کرنی چاہیے۔ یہ اچھے انسانوں کی جو ہے یہ خوبیاں ہوتی ہے جو غلطی کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اس کرونا اور اس جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے اور اس وائرس میں پوری دنیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ناانصافیہ ہے جناب اسپیکر صاحب۔ آج کوئی شخص جو جتنے بڑے محل میں بیٹھا ہو، وہ کم از کم ایک ڈر کے مارے زندگی کا جو ہے کوئی لطف اٹھانے سے گریز کر رہا ہے۔ ہر شخص دوسرے سے ملتے ہوئے وہ کتراتا ہے جناب اسپیکر صاحب۔ آج آپ کی پارلیمنٹیرین بھی محفوظ نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب۔ میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے معاشرے نہیں، پورے دنیا کے معاشرے میں ایک ہماری اعمال اور اس قسم کی دوسری ناانصافی اگر ہوتے رہیں گے تو یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب تک یہ غریبوں کا بد دعا آپ کو لگ جائے۔ ہم اعلان کرتے ہیں آج اس اسمبلی کے اندر اپنے حلقے کے لوگوں کو لے کے آ کر کہ ہم اس حکومت کے خلاف یوم بد دعا منائیں گے۔ ہم ایک اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کر دعا کریں گے کہ آج اگر راشن کے نام پہ انہوں نے من پسند لوگوں کو نوازا، اپوزیشن کے دوستوں کو دور رہ کر انہوں نے 5-5 ہزار جو ہے گفٹیں تقسیم کر دی، اور سریاب کی طرف 2000 لوگوں کو جناب اسپیکر انہوں نے دے دیا تھا راشن۔ ایسے آپ سن کر حیران ہوں گے جناب اسپیکر صاحب، جن دنوں میں لاک ڈاؤن تھا لوگوں نے آٹے کی دکانیں توڑ دی، سریاب تانے کے ساتھ، چیبک تانے کے ساتھ آٹے چرا کر لے گئے۔ یہ اس حکومت کی
نااہلی اور اس حکومت کی بدنامی کے علاوہ اور کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ آج وزیر اعلیٰ صاحب منہ پیچھے کر کے جو ہے اس طرف آگے نہیں دیکھتا ہے. اور یہ کم از کم اور کل کی بات میں کہتا ہوں حلقے میں جناب اسپیکر صاحب, ایک شخص اور اس کا کزن کو موٹر سائیکل جس کی قیمت 15,000 روپے, اس کے لیے جو ان کو سریعام ایف سی چیک پوسٹ کے سامنے مار کر وہ موٹر سائیکل چھین لیا گیا اور سارا دن کل سریعام مغربی بائی پاس بنتا. یہ ناانصافیہ ہے جناب اسپیکر صاحب, یہ ناانصافیہ ہے, یہ ظلم ہے, اس کی بددعائیں لگ جاتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ کل حکومت نے کہا کہ وہاں آپ کل کی حکومت کی مثالیں دیتے ہیں. کل کی حکومت تو وعدہ خلاف نہیں تھا. کل کی حکومت نے اگر کہا کہ میں اپوزیشن کو کچھ نہیں دینا چاہتا ہوں تو وہ اپوزیشن کو کچھ دے نہیں رہے تھے. اس حکومت کی طرح نہیں تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ وعدہ بھی کرے, اپوزیشن کی اسکیمیں بھی لے لے, اپوزیشن کی اسکیمیں پھر نہ ڈالے اور اپنے من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے کرپشن اور اقربا پروری کی جو بازار گرم کرے. جناب اسپیکر صاحب, میں عدالت عالیہ سے اپیل کرتا ہوں, ہم اس عدالت میں کھڑے بھی رہے ہیں کہ یہ 23 علاقے جو اراکین اپوزیشن کے علاقے ہیں یہ بھی اس بلوچستان کا حصہ ہے. یہ کسی دوسرے ملک سے نہیں تعلق رکھتے ہیں, یہاں بھی غریب لوگ بستے ہیں. ہمارے دوست عبدالخالق, میں کہتا ہوں کہ ان کے علاقے کو جتنا ترقی ملی ہے اللہ کرے کہ اور بھی اس کو ترقی مل جائے. اٹھ کر اس اسمبلی میں کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں اسکول نہیں چاہیے. بالکل نہیں چاہیے اسکول. جناب اسپیکر صاحب, ایک زمین پڑی ہوئی تھی, میں مثال دیتا ہوں, وہ محکمہ زراعت کی زمین تھی, آلو فارم کے نام سے تھے, جو قبضہ ہو رہا تھا. میں نے بڑی کوشش کے بعد وہ زمین محکمہ ایجوکیشن کے نام کر دی, اور میرا خیال یہاں تھا کہ اس علاقے میں غربت ہے, یہاں پہ غریب لوگ بستے ہیں, یہاں پہ ایک گرلز کالج اور ایک بوائز کالج بنانا چاہتے ہیں. آج مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بجٹ کے اندر 17% آپ نے تعلیم کے لیے رکھ دی ہے, لیکن 12.5 لاکھ لوگوں کے لیے آپ نے نہ وہ گرلز کالج وہاں پہ آپ کی پی ایس ڈی پی میں نظر آ رہا ہے. میں نے کوشش کی, اس کی کنسپٹ پیپر بنا دی کہ اس علاقے میں بن جائے, اور نہ وہ بوائز کالج کی جو ہے وہاں پہ کوئی تصویر کوئی شکل نظر آ رہا ہے. لیکن اس کا کریڈٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کا جو ترجمان ہے اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا, اگر آپ اس کی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھیں, کہ سریام میں ہم 2 کالجز بنانے جا رہے ہیں. بڑی شرمندگی کی بات ہے جب اس نے وہ زمین کی کاغذات دے کر دیکھا کہ یہاں پہ 2 کالجز بن رہا ہے. ایک طرف سے اس نے کوشش کی کہ اپنے نام کر دوں, لیکن چونکہ وہ اس علاقے سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ باتیں بھول گئی. آج وہ دونوں کالج جو ہے آپ کے اس پی ایس ڈی پی سے ڈراپ ہے. جناب اسپیکر صاحب, جناب اسپیکر صاحب, میں ایک بات اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زڑخو, ڈگاری, انا اڑک, ان علاقوں کی میں مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑی آبادی ہے, 40,000 کی آبادی انا اڑک ہے, اور 35,000 کی آبادی زڑخو اور ان علاقوں میں ہے. ان پورے علاقوں کے لیے ایک چھوٹی سی اسکیم بھی نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, میں نے اپنی طرف سے جو میرے ساتھ میرے کاغذات ہیں میں نے اگر ڈال دی ہے, میں نے تمام علاقوں کے لیے برابری پہ تقسیم کیجئے. میری پہلی تجویز ہے جو میں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس بھیج دی. جناب اسپیکر صاحب, لیکن اس کے باوجود آپ سن کر حیران ہوں گے, پھر بھی سریاب کے اندر اسکیمات ہے. وہ کس کی اسکیمات ہے؟ جو آج یہ پرچی میرے ساتھ ہے, میں نے سب نکال کے میرے اپنے ساتھ رکھا ہے. یہ ان لوگوں کی اسکیمات ہے کہ اس سے پہلے والے پی ایس ڈی پی میں جن لوگوں کو, ان منظور نظر لوگوں کو جن کی تصویریں آج بھی میرے ساتھ ہے, یہ پڑے ہوئے ہیں, جو پرانے اسکیمات کی افتتاح کر رہا ہے. کس شرم سے کہ نہ وہ اس علاقے کے نمائندے ہیں, نہ یہاں سے وہ کسی کونسلری میں جیتے ہوئے ہیں, وہ کس کھاتے میں جا کر جو ہے وہاں کے نمائندے کے ہوتے ہوئے جو وہاں پہ ایک تو کرپشن کرے اور اس کا ٹھیکہ بھی اس کے نام پر, اور وہاں پہ جا کر جو ہے وہاں پہ افتتاح کرے. میں عدالت عالیہ سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم اس قسم کی مداخلت کو آپ روکیں. اگر یہ حکومت آج اندھا ہو چکی ہے, اگر یہ حکومت آج بے بس ہو چکی ہے, اگر یہ حکومت ظالم ہے, اگر یہ حکومت عادل نہیں ہے, تو خدا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. آج بہت بڑے لوگ اپنے منصب پہ تھے, آج اس کورونا کی وجہ سے یہاں پہ نہیں ہے. آپ پرانے حکومت کی مثال تو دے دیتے ہیں کہ اس حکومت نے یہ ظلم کیا. آپ کون سی شہد اور دودھ کی نہریں بہا رہے ہیں؟
سارے جو ہے کچھ لوگوں کا چوچو کا مرابع اکٹھے کر کے کبھی ایک اس طرف بھاگنا چاہتا ہے، اس کا پاؤں پکڑ کر آپ واپس جو ہے لا کر اس کو اس پنجرے میں بند کرتا ہے، کبھی دوسری طرف بھاگ جاتا ہے، اس کو اٹھا کر جو ہے کم از کم ہماری ضمیر مطمئن ہے کہ اگر ہمیں کچھ بھی نہ ملے ہم اپنی عوام کے سامنے جواب دیں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ظالم حکومت ہے، یہ جابر حکومت ہے، اس نے ظلم کیا ہے، آپ کے حلقوں کو پسماندہ رکھا ہے، ہند جیسے حکومتوں کے ہوتے ہوئے آج بلوچستان پسماندہ ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ مرکز سے کچھ نہیں ملتا، وہ لڑائیاں یہ اکیلے جو ہے مرکز سے نہیں لڑ سکتا۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک واک آؤٹ کر کی ساری ایوان اس کی تعریفیں کرتی ہے، مرکز سے جن لوگوں نے لڑائی لڑی ہے میرے خیال میں ان کو 14 مہینے بھی اس حکومت میں رہنے نہیں دیا گیا۔ وہ سردار عطا اللہ کی حکومت تھی، وہ اختر مینگل کی حکومت تھی، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آج بھی اگر مرکز کی طرف سے آپ کو کچھ خیرات کچھ زکوٰۃ مل رہا ہے، یہ کچھ اور لوگوں کی مرہون منت ہے، وہ ان جیسے وزرائے اعلیٰ کی مرہون منت نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، جس کے نہ انصاف ہے، نہ زبان ہے، نہ عدل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج ہمارے حلقوں کو پسماندہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں شیخ زاید ہاسپٹل کی، شیخ زاید ہاسپٹل میں روزانہ تقریباً 2000 لوگوں کی وہاں پہ لوگ آ کر اپنا علاج کرتے تھے۔ ایک جنبش قلم جو ہے آپ نے اس کو کورونا کے لیے جو ہے آپ نے ہاسپٹل مقرر کر دیا۔ کیا صرف کورونا سے لوگ مر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب، 2000 لوگ روزانہ مستنگ سے، کلات سے، دشت سے، پتہ نہیں نوشکے سے کدھر سے آ کر اپنی علاج کراتے تھے، وہ دروازہ آپ نے بند کر دیا۔ آج آپ کا شیخ زاید اسپتال ایک مقتل خانہ بن چکا ہے، لوگ وہاں مرنے کے لیے آتے ہیں۔ آج آپ کے اسپتالوں کا کوئی رخ ہی نہیں کرتا۔ جناب اسپیکر صاحب، لوگ ڈرتے ہیں، ایک ٹیسٹ آج اس کو ٹیسٹ کرو، اس کی وہاں پہ رزلٹ نیگیٹو آتا ہے، دوسرے دن آپ اسی مشین سے ٹیسٹ کرو، اس کی رزلٹ پازیٹیو ہے۔ اس حکومت کی نااہلی کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جناب اسپیکر صاحب کہ اتنے بڑے جو ہے وبا کے اندر باقی صوبوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، اور این ڈی ایم میں کہتا ہے کہ 500 ارب روپے اس نے خرچ کیے ہیں۔ آپ ایک جو ہے پی سی آر مشین اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ ایک پی سی آر مشین یہاں بلوچستان نہیں لا سکے، آپ 40 بندوں کی ٹریننگ نہیں کر سکے، آپ کے وینٹیلیٹر 10 دانہ شیخ زاید ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ منظور بلوچ کی موت وہاں پہ ہوئی، رات پہ ہم گئے، منظور بلوچ وہاں پہ کھانا کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، صبح اس کی جان چلی گئی۔ وہ کہتا ہے کہ وینٹیلیٹر کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ آپ کی سردار مصطفیٰ خان ترین کی مثال آپ کے سامنے ہے، پوری ہیلتھ کی جو ہے منسٹری وہاں پہ موجود ہے، ڈاکٹرز موجود ہے، وینٹیلیٹر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی حکومت کا یہ حال ہے۔ اس جیسے نااہل حکومت، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ بالکل ہمیں جو ہے آج اپنی اس عذاب کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمارے اپنے اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جب میں اپنے لوگوں سے ناراض ہوتا ہوں تو سب سے پہلے ان کے لیے اس قسم کے نااہل حکمرانوں کا انتخاب کرتا ہوں جو آج بلوچستان کو ملے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ 27 افراد ہیں جن کو شیخ زاید ہاسپٹل ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ یہ ڈاکٹرز یہ ہمارے مسیحا ہے۔ آپ ہمارے سیکٹریل تبھی بیٹھا ہوا تھا، باہر چلے گئے، ان سے پوچھے اس 27 افراد میں سے شیخ زاید ہاسپٹل کتنے لوگ گئے؟ ایک بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر کیوں آپ نے لوگوں کے لیے وہ دروازے بند کیے کہ ان کی وہاں پہ علاج ہو رہی تھی؟ ان کی علاج بھی آپ نے بند کر دیا، اور آپ جو ہے کورونا پہ وہاں پہ کورونا جو ہے سے آ کر لوگ مر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے وہ ہمارے ہاسپٹل جانے سے پہلے اپنے گھر میں مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ آج ہر شخص ڈرتا ہے کہ وہ اگر ہاسپٹل کی طرف رخ کرے گا وہ مر جائے گا، اس کی زندگی یہاں پہ نہیں رہے گی۔ جناب اسپیکر صاحب، ملک صاحب تھوڑا مختصر کر دیں، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ چھوٹا سا مسئلہ جناب اسپیکر صاحب، پانی کا مسئلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ 700 کے قریب ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں۔ میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 700 ٹیوب ویل اربوں روپے اس پہ خرچ کیے گئے۔ جناب اسپیکر صاحب، 11 ٹیوب ویل جو ہے یہاں پہ ہم نے دشت میں لگائے۔ آج سے تقریباً 11 مہینے پہلے جب ایم ڈی واسا مجیب کمبرانی تھا، ہم نے اس سے بات کی کہ یہ 11 ٹیوب ویل آپ کی ہے، اس کے اندر پانی ہے، یہ چل رہا ہے، اس کا پانی یہاں لا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 3 مہینے میں ہم اس کو لائیں گے اور اس کی سرے آپ کو اس سے پانی دے دیں گے۔ پھر ہماری منسٹر صاحب سے ایک
वहाँ पे कमेटी थी, अख्तर हुसैन लांगा और हमारे अहमद नवाज़ और कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले MPA कि कोयटा के अंदर जब इतनी ज़्यादा ट्यूबवेलें लगी हुई है क्यों नहीं इसको चलाया जाए, लोगों को पानी दिया जाए। आज आपके कोयटा के 70% आवाम जो है टैंकर्स माफिया के रहम करम पे है। अरबों रुपए के जनाब स्पीकर साहब आपने ट्यूबवेल लगाए हैं, उसको आप चला नहीं सक रहे हैं, उनके लिए 1 रुपये आपने नहीं रखा है। जनाब स्पीकर साहब 29 अरब रुपए के वासा के पाइपलाइन यहाँ पे बिछाए गए हैं जो 7 अरब रुपए से शुरू हुआ था, 29 अरब तक पहुँचाए। आज उनमें 1 बूंद पानी भी नहीं आया। ये इतने रकम, इतने पैसे इस बलूचिस्तान पे खर्च किए गए। जनाब स्पीकर साहब मैं पूछना चाहता हूँ इंसाफ, मैं अगर हुकूमत इसका नाम है कि वो अपने एक इलाके के लिए एक अपने हल्के के लिए 7 अरब रुपए रख सकता है, और वो जो पिछला PSDP में 10 अरब रुपए जाम साहब की हल्के के लिए रखा गया था उससे पूछा जाए कि कितना खर्च किया है। वो मिसाल आपके सामने है कि आप एक फायर ब्रिगेड की वहाँ पे वो भी नहीं बना सके। वहाँ एक टैंकर बस किसी उससे टकरा गई और 37 अफराद उसी मौके पे रोड पे जल गए। ये तो आपका हल्का है, और आप ही के हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे ख्याल में कितने ऐसे हादसात, ऐसे वाक़यात उस हल्के में हुई है। आपने 10 अरब रुपए वहाँ पे रखी थी। इस तरह दूसरे वज़रा हमारे भाई है, हमारे साथी है, उनको 20-20 अरब मिलना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम ये एक इंसाफ तो होनी चाहिए। अगर उनको 20 अरब रुपए मिल सकता है तो किसी दूसरे हल्कों में भी इंसान बसते हैं, वहाँ पे भी गरीब लोग हैं, उनको भी स्कूल की ज़रूरत है, उनको भी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उनको भी पानी की ज़रूरत है, उनको भी बिजली की ज़रूरत है, उनको भी गैस की ज़रूरत है। कम अज़ कम वहाँ 20 करोड़ रुपए तो दे दे। यही आपका इंसाफ। आप मेरे ख्याल में जनाब स्पीकर साहब, मैं मलिक साहब थोड़ा मुख्तसर कर दे, और अराकीन भी बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, और अराकीन बात करेंगे। मेरे ख्याल में बजट के बाद यही तकरीर होगा, उसके बाद 1 साल तक मुकम्मल ये वहाँ पे करप्शन का बाज़ार होगा, ठेके होंगे, दूसरे चीज़ें होंगे। हमारे हल्कों में कुछ नहीं होगा। मैं आज अपने हल्के के लोगों को अब इस असम्बली के फ्लोर पे ये बताना चाहता हूँ कि जिस हद तक हो सका हम आपकी हक के लिए जो वोट आपने हमें दे दिया था, मुकद्दस वोट, हम उसके लिए जद्दोजहद करते रहे। हम रात गए 2-3 बजे तक रोडों पे बैठे रहे। हमारे साथ जो वादा किया गया वो वादा वफा न हुए, और जितने वादे किए थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई। अब आपकी मर्ज़ी कि इसको अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हम अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, हम मज़ीद एहतजाज भी करेंगे। हम हर सतह पर, हर हद तक जाएंगे जनाब स्पीकर इन इंसाफियों के ख़िलाफ़। और ये मेरी बातें हैं। इसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप जिसको बुलाना चाहते हैं उनकी, लेकिन ये मेरे कम अज़ कम आज मेरी ये तकरीर गवाह है कि मुझसे जो हो सका मैंने कोशिश की कि हमारे हल्के में जो गरीब लोग बसते हैं, चाहे वो राशन के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, उस सब के लिए मैंने जद्दोजहद की, लेकिन शायद मैं कुछ नहीं ला सका। और इन हालात के अंदर जो है अल्लाह जो है अपना फ़ैसला करेगा, और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। बहुत मेहरबानी।